बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपको पता है इस बात का कि आपकी कॉल्स लेने का होता है, आपके मसाइल सुनने का होता है। आपके मसाइल ना भी हो तो आपकी बात सुनने का होता है, और जो भी हस्ब तौफ़ीक हो उस पर आपको मशवरा दिया जाता है। और कमी पेशी जो है वो अल्लाह में माफ़ करे। शाम इलाही बहुत दिनों के बाद आज तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? फ़ोन आपका बंद, मिलते आप नहीं, एब्सेंस आपकी, लोग पूछते हैं कहाँ चले गए। उनको क्या बताना है? उनको आप इंशाल्लाह तसल्ली देनी है। अच्छा, हमारे साथ आपदा है जी। अस्सलाम वालेकुम आपदा बेटा। जी मेरा पुत्र बिलाल सर, मेरे दो मसले आ। एक मसला वा, मेरा बेटा 16 पढ़िया वा, 4 साल ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, एक है अगली गल, मिडल ईस्ट जावे जाने थे। अच्छा, किसी मुल्क से भी जान का कोई चांस नहीं है। देखिए, गल चांस दी नहीं की बच्चे कि चांस नहीं है। हाँ जी। उत्थे जाके उन्हें करना की है? सर वो 16 पढ़िया होया कहंदा कि मैं 16 ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ 16 ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। 16 ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। तो ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਡਲ ਜਾਵੇ ਸਰ? ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਵੇ, ਮਸਕਤ ਜਾਵੇ, ਓਮਾਨ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ। ਅਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰੀਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰੀਹਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ। ਰੀਹਾ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰੀਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰੁਬੀਨਾ। ਆਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪ ਦਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੀਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਲੱਭ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਲੱਭ, ਸਿੱਧੀ ਲੱਭ। ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕ ਕੇ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਕਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਹਤਰ ਕਿਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मैं साइमा बात है इस्लामाबाद से। मुझे ना 2 बातें पूछनी है आपसे। जी जी। एक तो ये कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो जीएसटी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जॉब करते हैं। पे उनकी तकरीबन 20 to 21 है और घर का रेंट मेरा 25,000 है। और ये कि उन्होंने अभी FIA में दिया हुआ टेस्ट दिया था और क्लियर कर लिया उन्होंने। एक तो मुझे उसके लिए पूछना था कि आप मुझे कोई वजीफा बताएं ताकि उनकी FIA में जॉब हो जाए। अच्छा। और सेकेंडली ये कि मैं खुद सिलाई भी करती हूँ और पार्लर का काम भी करती हूँ ना, 3 मेरे बच्चे हैं, तो मैं खुद सारा कर रही हूँ। लेकिन अब ये कि मेरी थोड़ी सेहत जो है ना वो डिस्टर्ब करने लग गई है मुझे। मेरे कंधों में शदीद पेन रहता है और इसके बावजूद मैं काम कर रही हूँ और आपस में भी हम दोनों की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो मुझे सबसे अपने लिए जो मेन चीज़ मुझे प्रॉब्लम कर रही है वो ये कि मेरी नमाज में बहुत कोताही है। मुझे सिर्फ आप ना कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मैं नमाज पढ़ सकूं। अच्छा, दोनों चीज़ों में से एक का वजीफा अगर मैं कहूँ अल्लामा साहब से दें कि FIA में जाना है कि नमाज पक्की करनी है, फिर तुम क्या चूज़ करोगी? नमाज पक्की करने के लिए कहूँगी। जिस तो मेरे अल्लाह ने देना ही देना है, जहाँ से भी वो दे। अच्छा, रोटी और नमाज में से पहले क्या चूज़ करती हो, रोटी की नमाज? साहिबा, हाँ, मैंने कहा अगर खाना लगा हो टेबल पे और नमाज का वक्त हो तो पहले क्या करती हो, नमाज पढ़ती हो कि रोटी खाती हो?
میں سمجھنے کی بس مجھے کوتاہی ہے بہت زیادہ نماز میں. میں بس بچوں کے کاموں میں یہ کر لوں اچھا یہ پڑھتی ہوں, اچھا پھر یہ پڑھتی ہوں, لیکن دماغ میں ہر ٹائم یہ پینچ ہوتا ہے کہ اچھا سائمہ, تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تم جنرلی لائف کے اندر نا ہائپر ہو, تیز ہو, ہر چیز تیزی میں ہے, یہ پریشانی ہے بغیر کسی وجہ کے؟ جی تمہاری زندگی میں نا بلا وجہ کی نا ویسے ہی, جس سے پنجابی میں کہتے ہیں ہاں بڑا ہے ایک, کہ ہر چیز کی پریشانی ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, وہ کیوں کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے. یہ جو میں علامہ صاحب سے اس کا جواب الگ مانگوں گا, میں صرف اپنی رائے دے رہا ہوں. یہ جو نماز ہے نا یہ چل لوگوں کا کام ہے, سکون, دو آگ لگ جائے, دنیا مر جائے, کچھ ہو جائے, اور کہتے یار میرا نماز کا وقت ہے, کاروباری گفتگو بعد چ کراں گا. یہ پریشانی سے دور کرتی ہے ضرور, لیکن یہ کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو ہوگا. مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے, ہو سکتا ہے اس کا کوئی وظیفہ ہوتا کہ آپ اگر کمیٹڈ نہ ہو, آپ کی پریورٹی نہ ہو, تو آپ پھر کن کاموں میں جائیں گے؟ اپنے شوہر سے کہنا, خود نہیں شوہر سے کہنا کہ سورہ اخلاص پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کرے گا. نماز کیسے پکی کریں؟ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, آپ نے بڑا درست انڈیکیٹ کیا ہے. بنیادی طور پر جو وظائف پوچھے جاتے ہیں نا, وہ اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھو پھر وظیفے کرنا. تو یہاں پہ ہماری بہن یہ پوچھ رہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے. یعنی وظیفہ کر کے نماز نہیں پڑھنی, آپ نے پہلے نماز پڑھ کے وظیفے کرنے ہیں. یہ بات ایک اصول شرعی اور قطعی ہے. یہ ذرا یار ریپیٹ کرنا بات, وظیفے سے نماز نہیں آنی, نماز کے بعد وظائف کرنے ہیں. نماز, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وظیفہ فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. علاج کی پہلی جو سیڑھی اور شرط ہے نا, وہ نماز ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, جیسے آپ نے یہ بات کی ہے نا, یہ چل لوگوں کا کام ہے, یہ حقیقت میں یہ نبی کریم نے کیا کہا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کا مطلب یہ ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز کا وقت آ گیا تو بندہ مومن کا یا عورت کا کام یہ ہے. اور عورت کے لیے بلال بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بیان کی ہے کہ اگر عورت وقت مقررہ پہ 5 نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے اور خاوند کی اطاعت کرتی ہے, تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. بندہ مومن کے اوپر بہرحال ذمہ داریاں عورتوں سے زیادہ ہیں, یہ بات آپ سمجھتے ہیں. حلال کمانا ہے اس کے, یعنی اس کے لیے اور بچوں کی پرورش کا بہت بڑا برڈن مرد کے اوپر. تو عورت کے لیے آسانی ہے, تو ہماری بہن کے لیے سب سے پہلی بات یہ, وظیفہ کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ نماز پڑھ کے وظیفہ کریں. لیکن اگر پھر بھی اشکالات آتے ہیں, نماز میں دل نہیں لگتا, اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں. اور کثرت سے استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ دیا, دن میں 10 تسبیحاں نکالیں اور اس سے رزق بھی آئے گا گھر میں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اٹھتے بیٹھتے کیوں نہ پڑھیں؟ اگر یہ اصل بات تو یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اگر منہ کے اوپر یہ ذکر چڑھ جائے, اور کیا چاہیے, تو اور کیا چاہیے, تو پھر انشاءاللہ عبادت کے اندر اور نماز کے اندر بھی دل لگ جائے. اور یہ استغفار والی بات جو ہے نا, یہ یقین کہ یہ صرف استغفار آپ کی توبہ نہیں ہے, یہ عبادت ہے. اس لیے اس کو یہ رزق کے لیے بھی ہے, یہ اولاد کے لیے بھی ہے. یمددکم باموال, اللہ کہہ رہا ہے کہ استغفر اللہ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بڑھا دے گا. جی السلام علیکم بیٹا. شاہدہ. السلام علیکم. جی پتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے غصے تو بات بھی نہیں ہو رہی آپ سے, پہلی مرتبہ بات سن کر. سلامت رہو, خوش رہو میرا پتر. جی حکم کرو بیٹا. بلال بھائی, میرے نا شوہر کا نا کوئی کام نہیں ہے یعنی کہ پراپر, ان کا نا برف کا کام ہے نا, سردیوں گرمیوں میں برف کا کام ہوتا ہے نا, تو سردیوں میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا بیچاروں کا. تو اگر گرمیوں میں برف لگاتا ہے تو سردیوں میں چائے کیوں نہیں لگاتا؟ بس پہلے سوپ لگاتے تھے, وہ بھی کوئی نہیں چلتا. لوگ آج کل آپ کے سامنے حالات ایسے ہیں, سوپ کو کہاں پیتے ہیں لوگ. چائے نہیں پیتے لوگ آج کل. سوپ لگاتے تھے وہ نہیں چلتا. سوپ مہنگا ہے نا ذرا. وہاں سے پہلے سے ہے نا 2-3 ہیں چائے کے, وہ نہیں لگانے دیتے پھر وہ ایسے نا. اور نا دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے, میں نے نا اپنے بیٹے کو قرآن حافظ سے ڈالا ہوا ہے. اچھا. اب نا ماشاءاللہ اس کے 5 پارے حفظ ہو گئے ہیں. اچھا. اب نا بلال بھائی کو ضد بہت کرتا ہے, جاتا تو ہے لیکن جاتا بڑی ضد سے ہے. نام کیا بیٹے کا؟ مومن. اچھا, میرا یہ خیال ہے, تم نے ذرا غور سے سننا, بچہ اگر نہ چاہ رہا ہو حفظ کرنا تو اس کو زبردستی کرنی چاہیے. بلال بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو حفظ کروانے سے پہلے کی والدین کی تربیت ہے نا, وہ معاشرے میں نہیں ہے. حفظ کے دوران یہ میں آپ کو لامحالہ بات بتاتا ہوں, بچے کے اوپر ایک ایسا پیریڈ ضرور آتا ہے جب شیطان بھی پورا دور لگا لیتا ہے کہ اس کو یہاں سے اکھاڑنا ہے, اور وہی پیریڈ ماں باپ کے اوپر بطور آزمائش اور امتحان ہے کہ اس میں بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر کوئی حفظ کر رہا ہو علامہ صاحب, تو اس کو مین اسٹریم ایجوکیشن میں رہنا چاہیے یا کٹ جانا چاہیے؟
میں آپ کو اپنی چلو بندہ بڑائی کیا بیان کرے, آپ کے سامنے ہم دونوں بھائیوں نے ساتھ میں نے 7 ایم اے کیے ہوئے ہیں, یعنی 7 سے زیادہ ڈگریز ہیں, پروفیشنل ڈگریز بھی ہیں. ابتسام بھائی کے 10 سے زیادہ ہیں. ابتسام کی ایک بات بتا دوں, بیچ میں آپ نے کاٹا ہے, یہ آپ نے بات میں پوری کرنی ہے. میں نے ابتسام سے کہا یار مطلب دماغ خراب ہے, تو ایم اے کری جا رہی ہے. اس نے بتا کیسے کیا کہا, کہتا ہے یار میں نا بنیادی طور پہ نا نلائق انسان ہاں, میں جڑی چیز اپنے آپ نے کمزور پایا میں ادھر ایم اے کر لیتا. مطلب کیسے, ویسے بھی بلال بھائی جب ہم پڑھتے ہیں تب آپ کو پتا پی ایچ ڈی کا رجحان نہیں تھا, ہم نے کہا یار اب تو ایم فل کریں. پھر میں نے فلسفی نہیں آتی تھی, فلسفی ایم اے کر لیتا, لٹریچر نہیں آتا تھا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ اگر قرآن حفظ کرنا ہے تو دنیاوی تعلیم نہیں لینی, کس نے کہا, یہ کوئی ضروری نہیں. بلکہ آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ اپنے بہت سے بیوروکریٹس جو سی ایس ایس کیے ہیں ماشاء اللہ کئی حافظ ہوتے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, ڈاکٹر ہوتے ہیں, حافظ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ حفظ کرنا تو پھر دنیاوی تعلیم نہیں پڑھنی. لیکن یہ جو بہن کا سوال ہے نا کہ 5 سپارے کے بعد اکھڑ ہے, یہ لازمی ایک سٹیج آتی ہے, یہ ہر حافظ کے اوپر آتی ہے کہ دل بد دل ہو جاتا ہے. شیطان کا وسوسہ بہت شدید ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نہ کر سکے اگر حفظ, تو بہت بنیادی تعلیم ہے. تو اس حوالے سے والدین کو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ اس کے ساتھ پیار محبت کرنی ہے, اس کو بڑی اچھی طرح یہ سمجھانا کہ یہ جس مشن میں تو لگا ہے اس میں انٹرسٹ پیدا کرنا اور اس کے حفاظت کے میں مشورے کے طور پہ نا بیٹا تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں اردو میں نے شروع کی تھی 7ویں کلاس میں, اس لیے میری اردو بڑی کمزور ہے. لیکن جب میں 10ویں میں پہنچا, یا شاید فرسٹ ایئر میں تھا اور 10ویں کے درمیان تھا, تو میں نے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھی تھی, اور وہ پڑھنی کوئی آسان نہیں تھی میرے لیے. لیکن اس کے لیے میں نے وہ بالکل نہ پڑھتا, نہ مجھے کوئی ذوق تھا نہ مجھے کوئی شوق تھا. لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جس نے مجھے زور دیا پڑھانے کے لیے, وہ ہر جمعے والے دن وہ چاکلیٹ دیتا تھا جو میں خرید ہی نہیں سکتا تھا. وہ چاکلیٹ دیتا تھا, میرے سے سنتا تھا اور جمعہ پڑھا کے مجھے فارغ کر دیتا تھا. یہ اتنا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ تھا میرے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آج اس شخص کو میں دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ اس کو کروٹ جنت نصیب کرے, جس نے یہ لوگ کہتے ہیں جی رشوت, او یار چھوڑ دو. یہ جو لالچ ہے, یہ جو لالچ ہے, یہ جو انسینٹیو ہے, یہ جو موٹیویشن ہے, یہ پیرنٹس میں ہونی چاہیے تاکہ انٹرسٹ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ بچہ آگے جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. بلال بھائی حکم بیٹا حکم. میں نے نا آپ سے 2 باتیں پوچھنی ہے, ایک میں نے آپ سے رشتے کے بارے میں پوچھنی ہے اور دوسری بہن کے بارے میں. دوسرا کس کے بارے میں؟ اور رشتے کے بارے میں. ایک ہو گیا رشتے کے بارے میں, تمہارا رشتہ بیٹا؟ ہاں جی, میرا رشتہ ہے رضوان, لڑکے کا نام ہے, اور امی جی کا نام ہے رضیہ. تو تمہیں کیا اعتراض ہے اس پہ؟ ان کی نا کاسٹ رحمانی ہے اور ہم لوگ شیخ فیملی سے ہیں. ان کی کیا کاسٹ ہے؟ رحمانی. یہ کاسٹ رحمانی کاسٹ ہوتی ہے؟ آپ کو میں آ رہا ہوں. اچھا, اور دوسرا مسئلہ کیا تمہارا؟ تایا چاچو جو ہے نا وہ لوگ نہیں ایگری ہو رہے اس بات پہ, ماما پاپا لوگ ایگری ہیں, تو بہت لڑائی جھگڑے وغیرہ اس طرح کا ہو رہا ہے. تو اچھا دوسرا والا مسئلہ بتا دو ذرا, کیا یہ پہلا بڑا انٹرسٹنگ ہے. جی, دوسرا والا یہ ہے کہ جو تیری بہن ہے نا, وہ اس کا نام ہے منہل نور. جیسے اس نے نا لیٹ بولنا شروع کیا, 12 سال کی جیسے عمر میں اس نے تھوڑا سا بولنا شروع کیا ہے, اور 5 سال میں نا جیسے اسکول میں داخل کروایا تو وہ پڑھتی نہیں ہے اتنا. تو کوئی زور نہ لگاؤ اس میں, اگر وہ ڈیلیڈ میں ہے تو اس کو آسانی دو, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ قرآن پاک پڑھ لے یا کچھ اس طرح کا کر لے. ہم لوگ جیسے کافی کوشش کرتے ہیں, سائیکیٹرسٹ وغیرہ کو بھی دکھایا, وہ کہتے ہیں اس میں نا سلو لرننگ ہے, اس کو باقی ساری چیزوں کا پتہ ہے, موبائل چلانے کا سب کچھ پتہ ہے, لیکن جو پڑھائی. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تمہیں سائیکیٹرسٹ نے یہ جو تعلیم نہیں دی نا, وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. یہ جو سلو لرنر ہوتا ہے نا, اس کی کنسنٹریشن بڑی تیز ہوتی ہے. 2 چیزیں اس کے لیے زندگی میں بڑی آسان ہوتی ہیں, ایک میتھمیٹکس پڑھنا, ایک قرآن حفظ کرنا. دونوں کا میں دونوں کا تعلق سمجھتا ہوں. قرآن میں بھی بڑا میتھمیٹکس ہے, لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ اس بچی کے اندر حفظ کرنے کا جو ہے وہ عنصر نہیں ہے, ان کی میموری جو ہے. اور میں تمہیں ایک عجیب بات کی ہے کہ جو گھر کا سب سے ڈل بندہ ہوتا ہے نا, والدین کہتے ہیں اس کو حفظ کرا دو, اور وہ حفظ کر لیتا ہے, وہ حفظ کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک برکت. یہ دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اور دوسری بات یہ جو بہن نے پہلی بات کی ہے نا, یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ جو قبائل اور برادری ہیں, اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو آپ, میں, ہم سب ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا کی اولاد ہیں. بنیادی طور پہ ہم آدمی ہیں, انسان ہیں.
ये जो शेख है ना या रहमानी होना या शेख होने की बजाय रहमानियों में शादी ना करना, ये कंसेप्ट इस्लाम है। ये कैसे ये कि हम हैं, ये मतलब ये कैसे फजीलत कैसे हो सकती है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला कहता है ये तो सिर्फ ज़ाते बिरादरियां शिनाख्त के लिए हैं। बस जैसे आपने अपना नाम बिलाल रखा हुआ है, मैंने शाम रखा हुआ है, अब ज़ाहिर फर्क तो करना ना लोगों ने, अगर मैं भी कहूं मैं भी आदमी हूं, आप भी कहें आदमी है, तो कुछ ना कुछ फर्क तो करना। आदमी 1, आदमी 2, आदमी 3, आदमी 4, ये हो सकता है या तो ये नहीं हो सकता। इसलिए ये कबाइल और ये जो कुंबे और कबीले हैं, इनके नाम तो रखे हुए हैं, लेकिन ये समझना कि मैं शेख हूं और मैं रहमानियों में शादी नहीं करूंगा, और रहमानी बुनियादी तौर पे कुम्हार को कहते हैं, तो उन्होंने अपना नाम रखा यार कुम्हार तो एक शायद कोई कमतर ज़ात है, तो हम अपने आप को रहमानी कहना शुरू करते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये बात तो मुआशरे में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नाकिस है, बहुत ही नाकिस है। और दूसरी जो नाकिस बात है ना, दैट इज़ कि एक्सटेंडेड फैमिली, चाचों का, तायों का, आपके जब वारिसीन जिंदा हैं, माँ बाप आपके हैं, आप हैं, सबसे ज़्यादा राय आपकी है, माँ बाप की राय है, वो आपके वली हैं, उनकी राय के बाद जो बाकी लोग हैं वो भी ये कमतर बात मैं कहूँगा कि कर रहे हैं अगर, तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। उनकी हदायत के लिए दुआ करें। ये लोग अच्छे हैं, ये रिश्ता अच्छा है, अगर वो आप चलना चाहें तो मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी बीच में ज़रूर शामिल करें। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, ये हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। राव नदीम साहब। जनाब अली सर, गुजारिश करनी है कि 5 सितंबर को वालदा का इंतकाल हो गया था रज़ाई लाई से। किसका इंतकाल हो गया था? 5 सितंबर को जी। ओके। वो वालदा का इंतकाल हो गया था। उससे लेके अब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हालांकि तमाम अपने टेस्ट वगैरह, कोविड वगैरह, ये व्हाटएवर जो भी टेस्ट हो सकते हैं वो खाने करवा दी, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। लेकिन वो सर एक तकलीफ सी चल रही है, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल। उसकी 2 रीजन हो सकती है। मैं अम्मी कब्र पे जाके उनके पाँव वाली साइड में बैठा हूँ, तो मैंने उनके कम मार दी, तो आवाज आई मतलब कि पैरों को हाथ में लगाओ। मैं ये वो लम्हा मेरे लिए, क्योंकि वालदा ने मेरे हाथों में जान दी है, वो लम्हे दोनों मुझे हर लम्हे ही मैं इन्वॉल्व भी रहता हूँ जी उसमें। हाफिज़ आप जवाब। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और इनको कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के अंदर एक अगरचे हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन उसके अंदर ये बात मिलती है, दीगर हदीस को अगर मिला लिया जाए तो ये बेहतरीन वजीफ़ा है। किस लिहाज से? दिल को मजबूत करने। आसमान, वो तो सही हदीस है ना कि जन्नत के खजानों में से, जन्नत के दरवाज़ों में से वगैरह, ये हदीस तो सही मफहूम की है। लेकिन ये जो बात है ना कि इसमें 99 बीमारियों का इलाज है, इसमें कुछ ज़ोफ़ है, और उनमें से सबसे छोटी बीमारी दिल की है। तो बुनियादी तौर पर ये एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं। इनको अल्लाह की तरफ रुजू करना इस टाइम बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के साथ साथ इन्होंने एक दुआ पढ़नी है, वो ये है कि अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हत्ता के हदीस के और बाद मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि कोई बंदा ये समझता है ना मेरे वालिदैन मुझसे नाराज दुनिया से चले गए हैं, तो अगर वो ये दुआ कसरत से करता रहता है तो बिल्लाहर वो राजी हो जाएंगे। क्योंकि कब्र के अंदर भी इतला दी जाती है कि तेरा एक दर्जा बढ़ गया, कहा जाता है मेरा दर्जा कैसे बढ़ सकता है, मेरे अमल तो तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की। मेरे बच्चे, राव साहब मैं आपको बड़े अदब के साथ ही कह रहा हूँ, देखो माँ बाप को अपने हाथों में जाते देखना ये कोई आसान काम नहीं होता, फिर वह माँ को ये आसान काम नहीं होता, और ये रिश्ते ताल्लुक़ और नाते जो हैं ये रहते हैं। आप बात बता रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है, ये कनेक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हदीस जो है ना वो फिर इस पे सहारा देती है आपके दिल को। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब दफन कर दो तो वहाँ पे बैठो, कुरान पढ़ो, क्योंकि उनको खौफ आएगा कब्र का। कितनी देर बैठो? जितनी देर ऊँट का गोश्त आपने ज़िबा करना है। अब ये सारी मसाले जब देखो तो वो एक इंतकाल में है, मुंतकिली में है, मुंतकिल हो गई हैं। अब आपसे उनका ताल्लुक नहीं होगा डायरेक्ट, अब आगे होगा, लेकिन अजर और सवाब उनको ज़रूर पहुंचेगा। ये बात जहन में रख के कि जो भी अच्छा काम आप करोगे उसका अजर और सवाब आपको तो मिलेगा ही, लेकिन आपके माँ बाप को भी आगे वो ज़रूर पहुंचेगा इंशाल्लाह। ये करते रहना, तसल्ली के साथ रहना, और ये जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है इसको दवाई समझ लेना। तस्बीह अपनी जगह है, ये आपकी मेडिकेशन है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप एक दफ़ा इसको एक दिन में 1000 दफ़ा पढ़ना, आपको 1000 दफ़ा पढ़ने के बाद फ़र्क महसूस होगा कि आपकी डिप्रेशन जो है वो कम हो गई। लेकिन ये गम जाते जाते जाता है। वक्फा लीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز ہوتی ہے حدیث اور ایک چیز ہوتی ہے اثار. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ نے بتانا ہے. حدیث اور اثار کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ حدیث رسول پاک سے منسوب ہوتی ہے اور اثار جو ہوتے ہیں یہ لکھے تو بخاری میں ہوتے ہیں یا مسلم میں ہوتے ہیں, لیکن وہ بیان ہوتا ہے, منسوب ہوتا ہے صحابی کے ساتھ. یہ جو میں نے قبر پہ بیٹھ کے اونٹ والی بات کی, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. اس کو اثار کی صورت میں ہی سمجھا جائے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی اصغر. میرا نام محمد اکبر ہے جی, خوشاب سے میرا تعلق ہے. جی فرمائیے. مقامی پولیس سے افیکٹڈ ہے. 2017 میں 9 تاریخ کو 9 مہینے کی 12 تاریخ کو ان پولیس نے ہمارے اوپر, ہم نے کال کی 15 پر کہ ہم پر حملہ کر دیا گیا ہے, تو پولیس نے ہمیں اٹھا لیا اور ہمارے شاپنگ سینٹر سے جو ملزمان تھے انہیں چھوڑ دیا اور ہمارا شاپنگ سینٹر بھی گرا دیا. سامان بھی 25-30 لاکھ کا اٹھا لیا. 6 لاکھ کاؤنٹر کیش پولیس والوں نے اٹھا لی اور ہم پر پرچہ ڈال دیا. ہمیں زیر حراست کر لیا, عدالت میں بند کر دیا اور ہماری آج تک سنوائی نہیں ہو رہی. جس کے پاس بھی جاتے ہیں پولیس افسر کے پاس ٹائم گزار رہا ہے. اس کے بعد میں دوسری دفعہ پھر چوری کی گئی, 5/20 FIR ہوئی. اس میں میرا بھائی مدعی محمد فاروق تھا, وہ بھی دعائیاں دیتا رہا. اس کے بعد 101/20 مارچ کی 20 تاریخ کو اسے بے دردی سے اسی شاپنگ سینٹر میں قتل کر دیا گیا. وہ بھی FIR ابھی تک پولیس میں ہے. نہ کوئی پہ ہماری سنوائی کہیں بھی نہیں ہو رہی. ہم IG پنجاب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم پاکستان سے 10 ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری سنوائی کریں اور ہمیں انصاف دیں. ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس کے صدمے سے والدہ اس کی برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بھی دنیا سے چل بچی ہیں, وہ بھی انصاف کی دعائیں. تو تمہارا پرچہ ہوا ہے کہ نہیں؟ ابھی پرچہ ہوا ہے جی, 5 پرچے ہوئے ہیں, تمام ببو ریکارڈڈ ہیں, CCTV لگے ہوئے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود پولیس کے طرف سے مس نہیں ہو رہی, نہ ہماری کوئی سنوائی کر رہا ہے. ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں. آج تک ہمارے تمام فیملی جرمال بنائی ہے پولیس والوں نے, کوئی سنتا ہی نہیں. تمہارا وہاں پہ RPO یا DPO کون ہے تمہارے علاقے میں؟ نوید صاحب لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس بھی گیا تھا, 3 مہینے ان کے پاس ذلیل ہوتا رہا ہوں, کوئی میری سنوائی نہیں ہوئی. کہتے ہیں رپورٹ بن جائے گی. جائیں جی. تو تمہارے 5 پرچے تو ہو گئے, اب تم کیا چاہتے ہو؟ پرچے تو تمہارے 5 ہو گئے, اب کیا چاہتے ہو؟ سر نہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے, نہ مجھے کوئی مال برآمد کر کے دیا گیا ہے. پرچے تو مجھ پہ ڈال دیا گیا ہے. تم نے ملزمان کو نامزد کیا ہوا ہے؟ اکبر, ملزمان کو نامزد کیا ہوا ہے؟ جی کیا ہوا ہے. ہائی کورٹ نے کراس ورجن بھی قائم کیا ہوا ہے, وہ بھی انہوں نے خارج کر دیا ہے. شاباش ہے. اسٹیٹ مقامی مجھے اسٹیٹ نے انہیں نامزد کیا ہے, وہ ضمانتوں پہ رہا ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ چوری کروائی ہے اسی ہاتھے سے, وہ بھی CCTV کیمرے ریکارڈنگ موجود ہے. پولیس کہتی ہے جی یہ بندہ نہیں شناخت ہو رہا. اس کے بعد پھر مرڈر کا معاملہ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی شناخت نہیں ہو رہا ہے. جی کہتے ہیں ایک نامزد. اکبر جو ضمانت مل گئی ان کو, وہ اس میں پولیس کا تو کوئی کردار نہیں ہے نا, وہ تو عدالت نے ضمانت دے دی ان کو. پولیس نے جب پرچہ خراج رپورٹ بنا دیا تو پولیس تو خود اس میں انوالو ہے. ہمیں ہراساں کر کے حوالات نے بند کر دیا, عورتوں کو جرمال بنا لیا اور ہمارا 25 لاکھ کا سامان بھی اٹھا لیا, بلڈنگ بھی گرا دی. CCTV ریکارڈنگ موجود ہے, اس پہ اس کے خراب ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے نا سر. انصاف سے یہ بلڈنگ کیوں کرائی تمہاری؟ یہ ناجائز جگہ پہ تھی؟ نہیں سر, نقشہ پاس تھا, سب کچھ کلیئر تھا جی. پھر بھی کرا دی بلڈنگ؟ سر ڈکیتی کرائی ہے, اس دوران گرائی ہے. وہ نجائز تجاوز جو MP ہے ان کے ساتھ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بھی 4-5 مقدمے پرچے داغے ہم پہ, کہتے تھے کہ لکھ دو, محمود صاحب بھائی ہیں اسے زمین لکھ دو. ہم نے نہیں لکھ کے دی. اس کے بعد انہوں نے ہم پہ یہ کام کیا ہے جی. اچھا, جس پہ تمہاری بلڈنگ بنی ہوئی تھی وہ زمین کس کی ہے, کس کے نام پر ہے؟ زمین ہمارے اپنے نام ہے سر. یار یہ کمال ہے. مطلب حافظ جی ویسے تو بات افسوس کی ہے کہ تحریک انصاف یعنی تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ انصاف کی حکومت ہے, یہ تو ظلم اور جبر کی حکومت ہے. ویسے اگرچہ ہم نے 1 سائیڈڈ موقف سنا ہے, لیکن اگر ان کا موقف سچا ہے, اگر صحیح ہے تو ابھی ہم کمنٹ کر سکتے ہیں, ورنہ تو 2 طرفہ موقف کے بغیر تو نبیوں کو بھی حکم ہے کہ بات نہیں کرنی. داؤد والا واقعہ مشہور ہے اس حوالے سے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بندہ جس طرح کی بات کر رہا ہے اس کے نام زمین ہے, تو وڈیرا شاہی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانی قومیں صرف اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان میں سے مضبوط کوئی آدمی جرم کرتا تھا, اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, کمزور کو پکڑ کے مار دیا جاتا تھا. حضرت
फातिमा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया था कि बनु मखदूम की फातिमा की सिफारिश करने आ गए हो, मेरी बेटी फातिमा भी अगर होती तो मैं उनके हाथों को भी काट डालता। तो इंसाफ तरीके इंसाफ की हुकूमत है, इनको ये बुनियादी तौर पे इन्होंने ये प्लेटफॉर्म इख्तियार किया, चलें कि आपके जरिए आवाज़ ऊपर तक पहुंच जाए तो ऊपर वाले लोग नोटिस लें। मेरे ख्याल में ऊपर वाले लोगों को बाकी बहुत से नोटिस लोग लेते हैं, मेरे ख्याल में IG पंजाब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, और अगर नोटिस नहीं ले रहे तो जो भी उनके मुतल्लिका लोग जो हैं वो मीडिया से कंसर्न है उनको नोटिस दिलवाना चाहिए कि इस तरह की ये नाइंसाफ़ी जो है ना, ये फ़रौनियत लगती है कि ये कैसे हो सकता है। बिलाल भाई, लेकिन पसमानदा इलाकों में ये फ़रौनियत एक अरसे से कायम है। लोग आते हैं ना, वडेरा शाही किसको कहते हैं, यानी MPA है, MPA उसी की घर बना हुआ, अगर उसके नाम की जगह उधर घर बनाओ गिरा दे, क्या बात है। ये मामलात हमारे कई दफ़ा आपको पता लाहौर जैसे शहर में भी आ जाते हैं। झूठ और सच का फैसला जो है वो ज़ाहिर अदालत करती है, लेकिन मेरे ख्याल में एक इंटरफेरेंस और एक नोटिस जो है वो IG साहब का ज़रूर बनता है कि वो यहाँ पर जाएँ, या RPO साहब या DPO साहब या जो भी हों, इंसाफ करें। अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देगा, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ यकीन कीजिए जो कब्रों में जाएगा अल्लाह ताला उसके लिए बस मैं हिदायत की दुआ कर सकता हूँ। उमर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जनाब अली। ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, मैं उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। इतनी परेशानियाँ 11 साल हो गए हैं बिलाल साहब के, कोई काम काज का कोई सिलसिला नहीं है। आप करते क्या उमर? नहीं है, जिस काम को भी आप करते क्या है उमर? नहीं होता बिलाल साहब। उमर आप क्या काम करते हैं? बिलाल साहब मैं ना गाड़ियों का काम करता था, सेल परचेज। अच्छा। सेकेंड हैंड गाड़ी लेके उसको थोड़ा बहुत जो है ना सेटअप करके उसको सेल करता था, लेकिन अब वो भी काम नहीं रहा। फिर उबर क्रीम भी मैं चलाता रहा हूँ। अच्छा। फिर मैंने बाहर जाने की भी कई कंट्रियों में कोशिश की, मेरा रिजेक्शन हो गई। तो अब औलाद भी 11 साल के बाद हमने IVF करवाया, 6 माह के बाद जो है ना वो भी मिसकैरेज हो गया। तो अब यही कोशिश है, इतनी परेशानियां बिलाल साहब, किसी जगह पे भी कोई रिज़्क का जो है ना कोई जरिया नहीं है। अब दुबई जाने का सोच रहा हूँ, वो पता नहीं मेरे लिए सही है। दुबई जाके उमर क्या करोगे? दुबई में जाके यही बिलाल साहब कोई जॉब वगैरह ही देखूंगा, वहाँ पर अगर कोई सिलसिला बनता तो। उमर अगर तुमने जाना है ना कहीं, तो तुम सऊदी अरब जाओ या मस्कत जाओ। मस्कत और सऊदी अरब ये 2 जगह हैं तुम्हारे जाने के लिए। दुबई तुम्हारे लिए नहीं है जगह, सो वहाँ पे जाके अपने पैसे ना ज़ाया करना। जी अच्छा, दुबई नहीं ठीक। और सूरह इखलास बहुत पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। और मैं जब भी कोई मुश्किल होती है, और मैं यकीन कीजिए ये पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं उन दोस्तों से कहता हूँ हमेशा कि सदकात किया करो। मुझे जितने भी अमीर लोग हैं ना, ये गरीब ने कभी नहीं कहा, जितने भी अमीर लोग हैं ना वो कहते हैं जी हम बहुत करते हैं सदकात। तो मैं पूछता हूँ आप क्या सदकात करते हैं? वो कहते हैं जी $1 रोज़ का निकालते हैं, या परिंदों को खाना डालते हैं, या ढूंढ लेते हैं। वो मैं क्या कहूँ, मतलब दिल की तंगदस्ती जो इतनी ज़्यादा हो, मैं क्या कहूँ उनको। दिल आप खुद ही आप बता रहे हैं कि अमीर होने के बावजूद उनका ये कहना है, ख्याल होता है। इन भाई की जो मुसीबत है ना, जैसे 2 वज़ाइफ आपने बताया, एक तीसरा वजीफ़ा अगर उसके अंदर ये ऐड करें ना, जब हर तरफ से बंद हो जाए ना बंदा, तब एक वजीफ़ा बड़ी रोशनी की और उम्मीद की किरण है, वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्योंकि ये वजीफ़ा भी अंधेरे दर अंधेरे में से निकला, बल्कि 3 मौतों में से लेकर आता है। तो फिर मौतें हैं। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, कुरान पाक की आयत है, अगर ये तस्बीह करने वाले ना होते, ला लाबिसा फी बतनिही इला यौमि युबासून, तो ये इस मछली के पेट में क़यामत के दिन तक रहते। तो किस तरह निकले ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन एक बात मैं फिर कहूँगा बिलाल भाई, जो बंदा ये शिकवा करता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, उसको कम से कम अपने जिस्म के ऊपर अपने जायजा लेना चाहिए। तू किस लिए फंसा है? क्या वाकई तू 5 वक्त का नमाजी है? मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा वजीफ़ा पूछता है ना, सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़े। अगर ये उमर भाई ये शिकवा करते रहे मेरे साथ ये नहीं हो रहा, ये तूने रब के सामने कभी सजदा ही नहीं किया, तू रब के सामने कभी झुका ही नहीं है, तो रब। ये बात मैं वापस आके कंटिन्यू करूँगा यहीं से कि वो जो नमाज़ पढ़नी है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि आगे पीछे 11 दफ़ा आपने दुरूद पढ़ना है, और ये पक्की बात है कि आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इससे ज़्यादा तो नहीं लफ्ज़ कह सकता। इतनी पक्की बात यह है कि अगर आपकी नमाज़ ही नहीं है जो फ़र्ज़ है, तो वजीफ़े आप क्यों करेंगे? वापस आके पूछते हैं अल्लामा साहब से।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب ایک بہت زیادہ سوال جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی پوچھا جاتا ہے, آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں جناب آپ وظیفہ بتاتے ہیں, پھر آپ اس کی تعداد کو متعین کر دیتے ہیں, آپ اوقات بتا دیتے ہیں, تو اوقات اور تعداد کیوں بتاتے ہیں وظائف میں, کیوں نہیں پڑھا جاتا کھلا؟ بلال بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض لوگ کرتے ہیں یہ ان کے لحاظ سے ایک ویلڈ کویسچن ہے کہ قرآن و سنت میں کیا تعداد بیان کی ہے, کیا وقت بیان کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دم کے یعنی رقیہ کے باب میں کیا نصیحت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اپنے رقیات پیش کرو, یعنی میرے سامنے اپنے دم لاؤ, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا کرتے تھے, اور جس میں شرک نہیں تھا ہوتا وہ کہتے تھے وہ کر لیا کرو. پھر رسول اللہ نے صحیح مسلم میں ایک جنرل کلیہ بتا دیا کہ جو دم شرک کے بغیر ہو یعنی شرکیہ الفاظ سے پاک ہو وہ کر لیا کرو, وہ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ باب ہو گیا علاج کا. اس کی میں ایک عام فہم مثال دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر آپ کو کہ صبح 2 پیناڈول کھانی ہے, دوپہر 2 پیناڈول کھانی ہے, رات کو 1 کھانی ہے, تو کیا کوئی بندہ اس کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے کہ 2 کیوں لکھی ہیں, 1 کیوں نہیں لکھی؟ وہ ڈوزیج ہے, وہ ڈوزیج ہے. اسی طرح جو دم ہے رقیہ شرعی ہے, اس کے اندر علماء نے یہ جو تعداد بیان کی یہ تجربے اور مشاہدے سے ہے. یہ بات بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ اکثر جو تعداد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 تک کی تعداد ملتی ہے, جو ہم یہ تعداد بتاتے ہیں یہ علماء کا تجربہ اور مشاہدہ, اور یہ علاج کا باب ہے. علاج کے باب میں صرف وہ علاج منع جس میں شرک ہے, بس باقی کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے عدد بتانا شرک ہے پھر تو منع ہو سکتا ہے, اگر عدد بتانا تجربہ ہے یا مشاہدہ ہے تو پھر شرک نہیں ہے, یا اس کے اندر بدعت بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تجربہ اور مشاہدے کا باب ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ سے زائد نہیں بتایا, تو یہ حدیث بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا یہ وظیفہ 100 دفعہ جو پڑھتا ہے, سورج بھی اس وقت جو طلوع ہوتا ہے اس سے بہتر کسی آدمی پہ نہیں ہوتا, تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا اقرار کر لیا, ہاں جو اس سے زیادہ پڑے گا وہ اس سے بہتر ہوگا. اس کا مطلب ہے 100 سے زیادہ تعداد بھی ثابت ہو گئی. اس سے یہ مراد یہ ہے کہ یہ جب تک کوئی بات شرکیہ نہ ہو اس کے اندر اعتراض نہیں. یہ علاج کا باب ہے. دیکھیں اگر ہم یہ بات کہنا شروع کریں پھر انجیکشن کیسے لگایا جائے گا, ڈرپ کیسے لگائی جائے گی, رسول اللہ کے دور میں ڈرپ تھی نہیں تھی, اس کا مطلب علاج کا باب تو رسول اللہ نے مفتوح چھوڑ دیا نا کہ جب تک اس میں شرک نہیں ہو تب تک آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں نمرولوجی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی چیز کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 نمبرز نکالیں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ شریعت کے اندر ٹھیک ہے یا جائز ہے یا ہونا چاہیے, نہیں, وہ نمبرز کی تعداد کو بھی پھر پڑھنے کی تعداد میں کنورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہے, اس لیے یہ آپ کو. بلال بھائی وہ جو صحابی نے 7 دفعہ جا کے سورۃ فاتحہ کا دم کیا تھا, تو وہ بھی تو 7 دفعہ کیا تھا نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پہلے کیا تھا, بعد میں آ کے بتایا, جس کو آپ نے کنڈیم نہیں کیا. تو اس بات کے اوپر میرے خیال میں بہت زیادہ بحث نہیں بنتی آپ کی طرف سے. جی امرین السلام علیکم. جی السلام علیکم بلال بھائی, میں کافی ٹائم سے آپ کو فون کرنا چاہ رہی تھی لیکن بس مشکلوں سے آپ کا نمبر ملا. بسم اللہ. میرا مسئلہ دراصل یہ کہ آج سے 40-45 سال پہلے مطلب ہم جس گھر میں رہتے تھے نا, تو وہ میری نانی کو میری امی کو مطلب نانی کی طرف سے ملا ہوا تھا. تو میرے 4 بھائی اور میں ایک بہن ہوں. ماشاءاللہ ہمارا مذہبی گھرانہ تھا, نماز روزہ تہجد. پھر میرا بڑے سے چھوٹے بھائی کو مطلب FSC طالب علم 17-18 سال کا ہی ہوگا, اس سے دورے سے پڑھنے لگے, بڑا پڑھائی کرنے والا, اسکالرشپ لینے والا. اسے کبھی ہم سیکریٹرسٹ کو دکھاتے کبھی کس کو دکھاتے, تو سمجھ انہیں بھی نہیں آتی رہی. ہیلو جی 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 جی. تو پھر اس کے بعد جب پتہ چلا نیورو فزیشین نیورو سرجن انہیں بتایا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس کی نفسیاتی بیماری نہیں تھی, اس سے کوئی اور بیماری ہے جس کے انہوں نے مختلف ٹیسٹ لیک کیے اور بہت انگلینڈ تک ہم نے وہ ٹیسٹ بھیجے, انہوں نے کہا اس کا علاج ادھر بھی نہیں ہے. پھر میرے دوسرے بھائی کو ہوا, ابھی وہ زندہ تھا, مطلب ایک مرتا ہے تو دوسرا بیمار کھڑا ہوتا ہے. 3 بھائی میرے اس طرح مرے, تو سب نے کہا کہ یہ تو آپ کے ددیال میں کہیں ہوگا. پھر میرے خالہ کے بیٹے کو ہوا, پھر سب حیران کہ یہ تو ننیالی قصہ ہے. پھر میرے بیٹے کو ہوا, میرے بڑے بیٹے ٹوینس مطلب ہیں, ایک فوت ہو گیا اسی بیماری سے. اور سمجھ ڈاکٹروں کو نہیں آتی, کہتے جی یہ یورپ میں یہ بیماری بہت ہے, لیکن آج تک کسی ڈاکٹر نے اسے ڈائگنوز نہیں کیا کہ یہ بیماری کا نام کیا ہے. کوئی اپر موٹر نیورون کہتا ہے, کوئی MS کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے.
لیکن ڈائگنوز نہیں ہوا. میرا آپ لوگوں میں آپ کے خاندان میں زیادہ تر آپ خاندان کے اندر ہی شادیاں کرتے ہیں؟ نہیں, سب کے گھر میں شادی ہوئی ہے, فیملی میں کسی نے نہیں کی. اور کوئی کہتے جینز میں یہ عورتوں سے یہ بیماری آ رہی ہے, لیکن آج تک مطلب ابھی بھی میرا اب دوسرے بیٹے کو یہ بیماری ہو گئی, جو ٹوینس میں سے ایک فوت ہو گیا تو دوسرے کو ہو گئی. تو اب ہم اس کا وہ جینیٹک ٹیسٹ امریکہ بھیجنا چاہ رہے ہیں. پہلے بیٹے کی بھی اس طرح ہم نے وہ اس کے نسخے وغیرہ بھیجے تھے, لیکن کوئی ڈاکٹر مطلب اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا. اچھا, دوسرا ہمارا وہ گھر جو تھا نا نانی والا, وہ سب کہتے تھے کہ یہ بھاری گھر ہے, ہمیں اس میں کچھ بھی ایسے نظر نہیں آیا. لیکن اکثر لوگوں نے میری پھوپھی ہو گئی, میرے بابا ہو گئے, انہوں نے میری امی کی شکل میں اور میری شکل میں دیکھا ہے, لیکن کوئی مطلب ہمیں تنگ نہیں کیا. اس کے علاوہ یہ کہ کوئی واقعہ ہے کہ جی بابا نے یہاں ایک سانپ مارا تھا اور وہ جن تھے اور اس کی فیمیل یہ بدلے لے رہی جو ہندو ہے. مطلب ہم بہت اچھا, یہ جو ڈیزیز ہے امرین یہ لڑکیوں میں نہیں ہوتی, لڑکوں میں ہوتی ہے؟ صرف لڑکوں میں ہوتی ہے. اچھا, میرے ماموں کے بچے ٹھیک ہے ماشاءاللہ, سب ٹھیک ہے. میرے 3 بھائی مرے, خالہ کا ایک بیٹا مرا, میرا ایک بیٹا وہ ہوا, اب دوسرے بیٹے کو یہ بیماری ہے. تو بات یہ کہ امریکہ یورپ تک بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی علاج نہیں ہے, ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوا. آپ کو کہا نا کہ ابھی کچھ دنوں میں اس کا جینیٹک ٹیسٹ کے لیے اسلام آباد جائیں گے, پھر وہ امریکہ بھیجیں گے, دیکھیں وہ پھر کیا کہتے ہیں. تو میں اسی لیے آپ سے یہ رجوع کرنا چاہ رہی تھی. میں آپ کا پروگرام بہت بہت شوق سے دیکھتی ہوں, تو اس میں ہر قسم کے مطلب بڑے بڑے لوگ آپ مدعو کرتے ہیں. تو میں اب قریب والوں کو بھی رجوع کر چکی ہوں. جب میرا دوسرا بیٹا عبدالباسط زندہ تھا, انہوں نے بھی کوئی صحیح مجھے جواب نہیں دیا, اور دعا وظیفے سب کچھ ہم کرتے رہتے, لیکن سمجھ نہیں آتی نا. اچھا, ہمارے اس گھر میں جو نانی کا گھر تھا جہاں پلے بڑے, وہاں 1 2 3 دفعہ ایسے ہوا کہ چھت پہ جیسے یہ ٹرک ٹائر کے برابر چونٹیاں ہوتی تھیں چھت پہ, ہے نا, نظر آتی تھی. ہیلو, جی, تو ایسے گول گول گولائی میں نا, جیسے ٹائر کا جتنا اس کا وہ ہوتا ہے نا, مطلب کیا کہنا چاہیے, مطلب جتنا وہ بڑا ہوتا ہے اتنا. اوکے امرین, آپ کا سوال جو ہے نا, اس کا جواب میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن میں اس کا جواب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اگلے پروگرام میں آپ کو دوں گا. اگر میرے پاس ٹیم ان کا نمبر نوٹ کر لے تو میں آپ کو فون خود ملاؤں گا اور آپ کو اس کا تفصیلی جواب خود بھی دوں گا, اور علامہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنی اس پہ رائے دیں. یہ ظاہر ہے ایک سنجیدہ معاملہ ہے, لیکن اس پہ رائے بھی میرے خیال میں بالکل سنجیدگی سے ہی دینی چاہیے. انشاءاللہ آپ کو امرین میں اگلے ہفتے ضرور کال کروں گا. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.